सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे सार्क, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। ये 1985 में बना ढाका के अंदर, और तकरीबन 36 साल से साउथ एशियन कम्युनिटी का ये अपना फोरम है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों सार्क उतना कामयाब ना हो सका जितना कि हमारे जो हमसाए ममालिक हैं और इंडिया ने उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये भी हमारी एक तरक्की का बायस बनेगा, इससे हमारे आपस में बायलैटरल ताल्लुकात होंगे, ट्रेड होगी, वो तमाम चीज़ें क्यों ना हो सकीं। अभी सार्क का एक इजलास होने वाला है इस्लामाबाद के अंदर, 2016 में ये होना था, मगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन के दौरान ये हो ना सका। अब कोई पॉसिबिलिटी बनी है कि शायद ये हो जाए, वैसे कोई श्योरिटी नहीं है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा इंडिया के हवाले से कि इंडिया चाहे तो वर्चुअली अटेंड कर सकता है, लेकिन वो दूसरों को आने से ना रोके। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि सार्क की नाकामयाबी के क्या पहलू हैं, और उसके बाद हम इसके पोटेंशियल पर बात करेंगे। देखें जी, सार्क जो है ना, इज वन ऑफ द फोरम्स जिसको डेलिबरेटली नाकाम किया गया। इसको अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये उन ज़मानों की बात है 98 की या 90s की, कि जब वे पूरी दुनिया में जो रीजनल ग्रुपिंग है ना, वो दैट वाज द थिंग ऑफ द डे। वो कोई सिर्फ साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की बात नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में जो ग्रुपिंग्स हो रही थी मुल्कों की आपस में, ग्रुपिंग्स यानी ग्रुप बंदियां अपने अपने इलाके को मिला के, पड़ोसियों को मिला के, तो वो आपस में जमा हो रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, चूँकि उससे पहले जिन मुल्कों ने इस तरह की शुरुआत की थी उनके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट थे। और आप अगर उस ज़माने में देखें तो उससे आगे ये पूरी दुनिया में जितनी चीज़ें हुई हैं, मसलन नॉर्थ अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जाके जिस पे एंड हुआ, या यूरोपियन यूनियन की एक शक्ल बनी आगे जाके, या जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन का जो हुआ, तो तकरीबन दुनिया में सवाए अफ्रीका और एशिया के और कोई जगह नहीं रही थी जहाँ पे के मुल्कों ने बेसिकली जो है वो तजारत की गर्ज से और कोऑपरेशन की गर्ज से या कल्चरल एक्सचेंज की गर्ज से जो है वो अपने अपने फोरम न तरतीब दिए हों। तो उसी सिलसिले का एक तसलसल जो है वो सार्क था। मुझे याद है कि हम उस वक्त बड़े एक्साइट हुए थे इस पे, चूँकि हमारी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्टिमिस्टिक एक पॉजिटिव लुक थी पॉलिटिक्स पे और रीजनल पॉलिटिक्स पे, और हम समझते थे कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने इवाल्व किया है ओवर द ईयर्स, या जिस तरह नेफ्टा ने नॉर्थ अमेरिकन वगैरह ने इवाल्व किया, इस तरह अल्टीमेटली सार्क जो है वो इवाल्व करके तो एक फोरम बनेगा जिसमें ये सारे छोटे मोटे झगड़े जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और यही असल में हुआ बाकी मुल्कों के साथ। ये यानी अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द डिस्प्यूट्स भी बनता है। तो उस वक्त ये हमारी, मुझे याद है कि उस वक्त जो बेसिक मीडिया था, बड़ा मीडिया, वो ऑल इंडिया रेडियो था या रेडियो पाकिस्तान था, और उसके बाद दूरदर्शन और पीटीवी जो पाकिस्तान टेलीविज़न था। तो उस पे इस पे बड़ी ज़बरदस्त जो है एक बाकायदा इसके लिए मुहिम चली थी, एक ग्राउंड तैयार हुए थे, और ये काफ़ी एक जो है वो बेहतरीन फोरम के तौर पे उभरा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके बड़े चांसेस थे, लेकिन आगे जो है ये नहीं बढ़ सका। और ये जाके बड़े बड़े मसाइल जो थे, मसलन फ्री ट्रेड का इशू है, या मोस्ट फेवरेट नेशन करार देने का इशू है, या टैरिफ और टैक्सेशन का इशू है, या फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इशू है, इस पे जाके तो इनके दरमियान एक प्रॉब्लम खड़ा हुआ, जिसमें ये गौर करने की, मैं जब गौर करता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बाजार प्रॉब्लम थे। असल प्रॉब्लम ये था कि कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि ये जो साउथ एशियन जो कॉन्सेप्ट है, इससे बेहतर है कि इंडियन कॉन्सेप्ट को जो है वो क्रिएट और प्रोजेक्ट किया जाए।
اور ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ اٹ سیلف ساؤتھ ایشیائی ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے متبادل آپ یوں سمجھ لیں کہ ساؤتھ ایشیا میں اور کیا ہے، ظاہر ہے سارا انڈیا ہی انڈیا ہے، تو اس کو ہم کیوں، یعنی جو بہت زیادہ انڈین نیشنلسٹک فیلنگ رکھنے والے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس علاقے کو کسی ایک گروپنگ کے اندر رکھنا ہی ہے کسی ایک طریقے سے، تو اس کو ہم ریپلیس کیوں کریں انڈیا کو ساؤتھ ایشیا۔ دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک کنسپیریسی ہے جو انڈیا کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ایج کی گئی، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہاں ساؤتھ ایشیا کا شور پڑے گا تو یہاں چھوٹے چھوٹے ملک بھی جو ہیں، نیپال ہے، سری لنکا ہے، اس وقت سری لنکا کے ساتھ بھی میرے خیال میں انڈیا کے معاملات تھے، تو یہ بھی اپنا بہت بڑا ویٹ لے کے بیٹھ جائیں گے جی کہ ہم بھی اس میں ایکول پارٹنر ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ تو ایک تصادم کی کیفیت ظاہر ہے اس وقت بھی تھی جو آج ہے، بلکہ کئی معنوں میں اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے ملا کے تو ساؤتھ ایشین کانسیپٹ کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلا، اور میں نے دیکھا کہ اس پہ باضابطہ جو کچھ لوگ تھے جو انڈیا کے حق میں لابی کرتے ہیں، انہوں نے بڑا سختی سے جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کے کانسیپٹ کو اپوز کیا، اور دلیل انہوں نے یہی دی کہ یہ جی جن لوگوں کو ہندوستان کا نام لینے یا انڈین سب کنٹیننٹ کا نام لینے میں تکلیف ہوتی ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا آئیڈیا جو ہے وہ آگے پش کرتے ہیں ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ اپنا معاملہ جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ 2012 میں اس کے اندر ایک وہ ہوا تھا موسٹ فیورٹ نیشن کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے کچھ تھوڑا، لیکن بیسیکلی جو ہے یہ آ کے 2017 میں بالکل ہی ڈائی ہو گیا جب انڈیا نے کہا کہ ہم اس میں شرکت نہیں کرتے اور کسی اور نے بھی شرکت نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس میں کسی کا بھی جو بھی سوچ تھی یا جو بھی قصور تھا، لیکن یہ آئیڈیا جو ہے یہ بہت ہی امپارٹنٹ آئیڈیا تھا۔ ساؤتھ ایشین جو پوری عوام ہے، خواہ اس میں انڈین ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، پاکستانی ہوں، سری لنکن ہوں، ان سب کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ تھا، چونکہ جو کچھ ہم نے تجربے سے سیکھا تھا اس وقت یہ تھا کہ جتنی بھی اس طرح کی ریجنل کوآپریشنز ہیں وہ جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں، کسی نے بارڈرز کھولے ہیں، گڈ اینڈ سروسز کے حوالے سے کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن دی ہے یا ٹیرف وغیرہ کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے کوئی پازیٹیو قدم کیا، تو وہاں بڑی تیزی سے ترقی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ایک تو پراکسیمیٹی امپارٹنٹ ہے کہ آپ اپنا آلو پیاز جو ہے وہ اگر انڈین سب کانٹیننٹ سے اٹھا کے تو لے جا کے یورپ میں یا کہیں اور بیچیں گے تو اس کی نسبت اگر آپ بارڈر اکراس دا بارڈر بیچیں گے تو ظاہر ہے اس سے فرق پڑے گا۔ وہ جو ایک طرح کا ایکول سوشیو اکنامک سیٹ اپ ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑی ڈسپیرٹی نہیں ہے، اور اس کے بعد لوگوں کا کھانا پینا، لباس پہننا، طرز تعمیر یہ بھی بہت حد تک ملتا ہے، جس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے چونکہ اس میں ان کو خریدنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کہ مطلب وہ ایک ہی طرح کی مصنوعات ہیں تو اگر سرحد پار سے آ رہی ہیں یا سرحد پار سے جا رہی ہیں، پار جا رہی ہیں، تو ان کو ایک ہی طرح کی لگتی ہیں اور وہ ایک بہت ہی مارکیٹ جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تصور اس کے ساتھ جو جڑا وہ اوپن مارکیٹ کا بھی تھا، کہ بیسیکلی یہ کانسیپٹ جو ہے نیو لبرلزم کی طرف سے بھی آ رہا تھا کہ آپ جو ہے منڈیوں کو لبرلائز کریں، ٹیرف ختم کریں، سبسڈیز ختم کریں، سرحدوں کو کھولیں، تو یہ بھی ایک جو اس کے خلاف ایک بر صغیر میں جو ایک سنجیدہ انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک سیریس انٹلیکچوئل تھا، اس نے اس کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک لبرلزم کی کال ہے، اور ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو جو لوکل کسان ہیں، مزدور ہیں، کاشتکار ہیں، ان کی جو لیونگ ہے اس پہ جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ تو یہ سارے فیکٹر ملا کے تو اس کو یہ انڈرمائن ہو گیا۔ لیکن اس سے سب سے بڑا جو چیز تھی وہ حکومتوں کی آپس میں جو ہے وہ ٹسل یا ٹینشن یا تصادم آپ کہہ سکتے ہیں، اور اسپیسیفکلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، کہ وین یو کین ناٹ سی آئیز ٹو آئیز، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ پھر مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اتنا بڑا ایک سنجیدہ اور امپارٹنٹ قسم کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا تو ان 30-35 سالوں میں
آج انڈین سب کانٹیننٹ بہت آگے چلا گیا ہوتا. اس میں یہ جتنے اس کے فال آؤٹس تھے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب صرف جو ہے وہ بزنس اور ٹریڈ ہی نہیں تھا. اس میں جو ہے وہ کلچرل ایکسچینجز تھے، ایجوکیشنل، اسکالرشپ، یہ جو ہے ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس، ایکسچینج آف لیبر اسکل. اس میں ایک پورا ایک آپ اس کو اگر تفصیل سے دیکھیں تو اس میں ایک گنجائش تھی کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو قریب لے آتے. بے شک حکومتوں کے درمیان سارے معاملات جو ہیں وہ ریزالو نہ ہوتے. اور اس پہ سب سے بڑا جو ایشو جو ہے وہ حاوی رہا ہے، اور میرے نزدیک جس نے اس کو انڈرمائن کیا ہے، وہ کشمیر ایشو تھا. چونکہ 90s میں فوراً بعد جو ہے وہ ملیٹنسی شروع ہو گئی، اور ملیٹنسی کی وجہ سے ظاہر ہے ایک تصادم کی کیفیت، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حالت جنگ میں تھے دونوں ملک، انڈکلیئرڈ قسم کی وار. تو اس وار کی شکل میں ظاہر ہے اس طرح کی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ پاسبل نہیں تھی. اور سب سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھا، کہ انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے یہ سب سے بڑی ٹریجڈی رہی ہے رائٹ فرام 1947، کہ وہاں پہ ٹرسٹ کی کمی رہی ہے. اور جب ٹرسٹ نہ ہو تو آپ اس طرح کی کوئی سیریس چیز بلڈ نہیں کر سکتے جس طرح یورپ نے بلڈ کی. یورپ نے اس وقت جو ہے یورپین یونین کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ فرینچ جو ہیں یا جرمن جو ہیں یا بیلجک جو ہیں یا سوئس جو ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یا اگر ان کو موقع ملے گا تو ہمیں نگلیں گے نہیں یا ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. تو ایک جو ہے وہ کانسیپٹ بیسیکلی آپ کے آئیڈیاز سے شروع ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو جو ہے ملیٹنسی نے فیول اپ کیا. اس کے اوپر جو ٹرسٹ کی کمی تھی اس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ دب گیا، اور یہ بڑا نقصان ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 30-35 سال جو ہیں وہ ضائع کیے. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے میں بغیر لاسٹنگ پیس کے ساکھ کو یہ دیکھنا کہ وہ کوئی کامیابی کا پلیٹ فارم بن سکتا ہے، اس خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو آپس میں جوڑ سکتا ہے، اس کو انویژن کرنا بھی ایک طرح سے وہ غلط ہوگا. اٹس لائک بیٹنگ اے ڈیڈ ہارس. تو پھر اس فورم کی آج جب بار بار کوئی 3-4 سالوں میں کوئی بات آتی ہے کہ جی کوئی سمٹ ہونے والا ہے یا کچھ اور، تو why are we even trying to beat a dead horse؟ ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ نہیں دیکھیں، جو سارک ہے یا اس سے ملتے جلتے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو امن کی خواہش جو ہے نا، ڈیزائر فار پیس، اس سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور مائنڈ سیٹ جو انڈین سب کانٹیننٹ میں پریویل کر رہا ہے کہ امن ہمیں نہیں چاہیے اور امن نہیں ہونا چاہیے، یا امن کی یہ شرائط ہیں جو بھی ہے. تو اس کی موجودگی میں ظاہر ہے آپ ایسے کام نہیں کر سکتے. تو پہلے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ خطے میں امن ہو. اگر آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ خطے میں امن ہو تو پھر یہ خود بخود یہ چیزیں جو ہے نا یہ اپنی جگہ پہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. وین یو ڈیسائڈ دیٹ وی نیڈ پیس، تو ظاہر ہے پھر آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ پیس کے لیے سارک کتنا ضروری ہے، ریجنل کوآپریشن کتنا ضروری ہے، ایکسچینج آف آئیڈیاز، ایکسچینج آف گوڈ اینڈ سروسز کتنا ضروری ہے، ایکسچینج آف کلچر کتنا ضروری ہے پیس کے لیے. لیکن جب آپ یہ طے کریں کہ ہم نے پیس کرنا نہیں، اور یہ ہے کہ پیس کو تار پیڈو کرنا ہے جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے، تو اس صورت میں ظاہر ہے آپ سارک کو بھی تار پیڈو کریں گے جیسے کہ یہ ہوا. اس میں بالکل یہ کلیئر بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے نہیں نکلتے کہ یہ کانفرنس ہو رہی ہے جو 2017 میں ہوئی تھی یا اب ہو رہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ انڈیسائیڈڈ دونوں طرف سے مائنڈ ہے کہ جی ہم نے پیس کرنا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پیس کے خلاف ایک مضبوط قسم کی لابی موجود ہے. انڈیا میں بھی ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی ایک لابی موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی پیس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، پاکستان کا حال یہ ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پیس اور پڑوسی کے طور پہ بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے. اسی طرح پاکستان میں آج بھی جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے کا حل صرف بلیڈ انڈیا ہے، کہ انڈیا کے خلاف لڑو، دہشت گردی کرو، جہاد کرو، فوجیں بھیجو یا جو مرضی کرو، لیکن نیگوسیشن یا پیس جو ہے وہ پورامن طریقے سے پاسبل نہیں ہے.
تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں ظاہر ہے، اور ایسے لوگ کافی بڑی سپیس رکھتے ہیں دونوں سوسائٹیز کے اندر، تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں ظاہر ہے جب تک آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک انیشیٹو نہیں لیتی، اور وہ تبھی لے گی جب وہ ایسے لوگوں کے انفلوئنس سے آزاد ہوگی یا ان پہ اس کی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل، اگر ہم پاپولسٹ قسم کی لیڈرشپ کے شکار ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو ووٹ کے لیے جو ہے وہ آپ دشمنی بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ووٹ کے لیے آپ ریلیجس فیناٹکس کی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، ووٹ کے لیے آپ پورے بر صغیر میں جنون اور جنگ کی کیفیت بھی پیدا کر سکتے ہیں، ووٹ کے لیے آپ اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی نے دیا ہے کہ آپ ورچولی شرکت کریں۔ اب ورچولی اور پریکٹیکلی شرکت کرنے میں فرق کیا ہے؟ فزیکلی ظاہر آپ شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اس سے نہیں فرق پڑتا کہ ذرائع کیا ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا اصل میں چونکہ ارادہ ایسا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ جسٹ ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین کو دکھانے کے لیے کہ ہم پیسفل ملک ہیں اور ہم پیس چاہتے ہیں، یا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کسی دوستی یا جو ہے بھائی چارے کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو یہ صرف اس مقصد کے لیے ہے، باقی اس کا کوئی جو نہیں یوز۔ اور دوسرا یہ پبلک کنزمپشن میں بھی ان کو پرابلم ہے، کیونکہ پبلک کو انہوں نے جنگ کے جنون میں لایا ہوا ہے کہ ہم جی لڑ کے یہ کر لیں گے، کشمیر لے لیں گے، انڈیا کو یہ سبق سکھا دیں گے، انہوں نے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو اب ان کے لیے ریکنسائل کرنا بڑا مشکل ہے، اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے۔ صحیح۔ انڈیا سے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انڈیا پاکستان کو انویٹیشن دیتا ہے کہ آپ آئیں ہمارے یہاں پر کسی ڈائیلاگ کے لیے، جیسے ابھی افغانستان پر جو ڈائیلاگ ہو رہا تھا اس پر بلایا گیا، تو پاکستان نے جواب دیا کہ ٹربل میکر کین ناٹ بی پیس میکر، تو وائی شوڈ وی گو۔ تو آج انڈیا کے لیے یہ موقع ہے کہ اب پاکستان اس سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور ہم اسے کیسے نہ کیسے ڈیریل کریں۔ ایونچولی تو آپ نے بات ٹھیک کہی کہ عوام کا نقصان ہوتا ہے ان تمام ملکوں کے۔ میں یہ بھی آپ کو کہتا چلوں، جو آپ نے بھارت کے حوالے سے بات کہی کہ انڈیا کے اندر بھی اب ایک بہت بڑی ایسی لابی موجود ہے، یا پھر یہ کہیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کبھی بھی امن ہو نہیں سکتا، اور سب سے زیادہ لوگوں کے نشانے کے اوپر وہ لوگ رہتے ہیں جن کے جو کہ امن کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے تو ان کو مارو، یہ جو امن کی آشا کے گینگ والے لوگ ہیں، ایز اف کی امن کوئی بہت بری چیز ہے۔ تو آج جب آپ بھی سوشل میڈیا کو، مین سٹریم میڈیا کو مانیٹر کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے انڈیا میں جو اس وقت یہ جو نفرت پائی جا رہی ہے یا اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو نفرت ہے یہ آج کی تو ہے نہیں، ویسے یہ اگر اس کو اب ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس کی جڑیں ہیں بیسیکلی جو 4 جنگیں ہیں ان کا بہت بڑا ایک شیڈو ہے جس کے اندر دونوں ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اور یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو آپ نے سینٹنس کہا ہے نا کہ ایک لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ ایگزیکٹلی الفاظ ہیں ایک امریکی سفیر کے، جس نے 1965 کی جنگ سے 2 دن پہلے لال بہادر شاستری سے ملاقات کی، اور لال بہادر شاستری سے ملاقات کر کے اس نے جو اپنی رپورٹ لکھی، اس نے کہا کہ بھائی یہ آدمی تو بہت ہی سین اور سینسیبل آدمی ہے، یہ کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھائے گا کہ جس سے ہمیں گھبرانا چاہیے، لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ انڈیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امن قائم نہیں ہو سکتا، اگر آج امن قائم ہوگا تو یہ فوج کل کوئی نیا، یعنی پاکستانی فوج کل کوئی ایک نیا پینترا بدل کے ہم پہ ایک نئے طریقے سے حملہ کرے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو آج ہی نپٹایا جائے۔ یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1965 کی، اور یہ الفاظ ہیں ایک امریکی سفیر کے جو آپ نے ادا کیے کہ یہ امن جو ہے یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ابھی اس کو آپ پیچھے لے کے جائیں، یہ 40s سے 47 سے لے کے 48 47 کی جو وار ہوئی تھی اس کا کنکلوژن بھی یہ تھا، اس کے بعد 65 تو ہے ہی ہے، 71 بعد میں جو کارگل، یہ جو چھوٹی موٹے ہمارے جو ہوئے ہیں پراکسی وارز، ان سب کا کنکلوژن جو کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ قسم کا
پروسیس ہے. اب یہ آن گوئنگ قسم کا پروسیس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ہم شخصیات کو مورد الزام ٹھہرا کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی یہ کارگل والا ایڈونچر مشرف کا ایڈونچر تھا، حالانکہ مشرف جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اور ایک ملک کا حکمران تھا. ہی واز ناٹ این انڈیویجول. تو اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ حرکت کس بنیاد پہ کی ہے. ایک طرف جب ہم نے جو ہے وہ امن کا پروسیس سٹارٹ کیا ہوا ہے آفیشیلی ایز اے گورنمنٹ آف پاکستان، تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ کس بنیاد پہ آ کے آپ نے اتنا بڑا ایڈونچر کر کے یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ڈی ریل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر آپ امن کے بارے میں سیریس ہیں. اب یہ کہیں کہ جی نہیں جی فلان صاحب کی یہ حرکت ہے یا فلان صاحب کی حرکت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہی جواب آئے گا کہ پاکستان میں ہم ڈیل کس سے کریں. اور دین پاکستان بیکمز اے انپریڈکٹیبل کائنڈ آف اے پلیس کہ جس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کس پہ نہیں کر سکتے. چونکہ آپ ایک پہ بھروسہ کریں گے تو کل دوسرا اس کے نیچے سے اٹھ کے اپنا کوئی کام جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک امپارٹنٹ چیز تھی جو ویسٹرن جو اینالسٹ ہیں یا جو رپورٹرز ہیں یا جو ان کے سفیر وغیرہ ہیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس میں یہ بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں ایک تو پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک طرح کی یکسانیت کریٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ طے ہو کہ یہاں پہ ڈیسیجن میکر کون ہے. اب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ واجپئی صاحب کو بلا رہا ہے استقبال کر رہا ہے تو دوسری طرف فوج جو ہے وہ گنیں تیز کر کے تو حملے پہ تیاری کر رہی ہے. تو یہ تو پھر بات ہو نہیں سکتی نا. پھر اس کا مطلب ہے ایک ملک کے اندر کئی ملک ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہر اپنے طریقے سے اس کو چلا رہا ہے. یہی چیز جو ہے وہ ہر وقت ہوئی، یہ چیز جو ہے ہر وقت ہوئی. ایون جو ہے وہ اب یہ بار بار شاستری صاحب کی بات کرنے والی بات ہے، لیکن شاستری صاحب نے بھی یہ شرط رکھی تھی ایوب خان سے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ امن قائم کرنا ہے تو بھٹو سے جان چھڑاؤ. اس کا مطلب کیا تھا؟ بھٹو واز آن دی ادر اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. ہی واز ناٹ اے ملٹری مین. لیکن وہ چونکہ اس نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا کہ یہ ٹرائل کی گھڑی ہے، ہم لڑیں گے اور ہم مریں گے، ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو جہاں فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی وہاں پھر ایک آدمی آگے آ گیا کہ نہیں جی یہ امن کا وقت نہیں لڑائی کا وقت ہے اور ہماری اگر شرائط نہیں مانی گئی تو ہم آخر دم تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے. اب اس سوسائٹی کے اندر اس قدر ایک شیٹرڈ ایک سکیٹرڈ قسم کی آئیڈیاز اور آئیڈیالوجیز اور ڈیسیجنز ہیں، تو اس میں پھر آپ جو ہے ان سارک ٹائپ چیزوں کو ان کو پھر مشکوک نظر سے دوسرے ملک دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں تو یہ حالات ہیں، وہاں تو یہ صورت ہے، تو اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ریکنسائل کیا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملٹائی ایک ٹاسک چیز ہے کہ اس میں ایک تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکمرانی کا مسئلہ طے کیا جائے کہ پاکستان کے عوام اس کے حکمران ہیں اور وہی ڈیسیجن میکر ہیں، مے بی دا پارلیمنٹ اور مے بی اینی ادر فورم، لیکن آفیشلی اور وہی ڈیسیجن کریں اور وہ پھر طے کریں. چونکہ پاکستان میں اس طرح کی حکومتوں کے دوران تھوڑی اس میں پیش رفت ہوئی ہے، وہ بے نظیر راجیو گاندھی کے درمیان ہوئی ہو یا واجپئی صاحب اور نواز شریف کے درمیان ہوئی ہو، لیکن تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے. لیکن جب آپ اس طرح کی پوزیشن میں آ جائیں کہ وی ڈونٹ نو ہو از ریئلی کالنگ شاٹس، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے کہ بھائی ڈیسیجن کون کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا تو ایک پرائم منسٹر ہے لیکن ہی ہیز نو سے، اس نے آج تک کوئی ایک ساتھ ڈیسیجن نہیں کیا جو خارجہ پالیسی کو ٹچ کرتا ہو. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارک جیسا کوئی فورم کھلتا ہے اور اس میں ریجنل کوآپریشن خصوصاً کلچرل ایکسچینج، ایجوکیشنل ایکسچینج جیسے کہ اس کے پروگرامز میں شامل ہے، یہ چیزیں اس میں چلتی ہیں تو اس سے پورے خطے پہ اثر پڑ سکتا ہے، پورا خطہ ڈیموکریٹائز ہو سکتا ہے. اب اس میں رہ جاتا ہے جو سوال وہ ہوتا ہے کہ کون اس میں بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بحث آلریڈی سمٹ چکی ہے. جو بڑا ہے وہی بڑا ہوگا، وہ اس کو آپ چھوٹا تو نہیں کر سکتے ہیں. کر نہیں سکتے، اور جو چھوٹا ہے اس کو مصنوعی طریقے سے بڑا نہیں کر سکتے. پرابلم یہ صحیح ہے. یہ بات تو خیر حکمرانوں کو سمجھنی ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا کہ دیر کین بی نو
इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट अ गुड फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर ऑल एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी ही टूल होती है जो कि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है। थोड़ा सा उन मुल्कों के बारे में मैं ये कह दूं कि जो छोटे छोटे मुल्क हैं, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे, ये सार्क का जब नाम सुनते होंगे कितना बुरा फील होता होगा इनको कि यार हमारा कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम इसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी हो सकते थे अगर ये दो मुल्क अपने ताल्लुकात ठीक कर लें। सो वन फील्स सॉरी फॉर देम। थोड़ा सा सार्क के पोटेंशियल के बारे में हमें बताएं। शायद लोगों को ये बात थोड़ी अटपटी लगे कि भाई क्यों किसी तरह का कॉर्पोरेशन हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इस खित्ते में लास्टिंग पीस से आखिर क्या फायदे हैं इस पूरे रीजन को। देखें जी, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हम सार्क या सार्क जैसे फोरम के बगैर हल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्लियर है और ये दुनिया तस्लीम कर चुकी है। मसलन जो G7 है या G20 है या इस तरह के बड़े बड़े फोरम है, वो क्यों बार बार बैठ के इस बात पे एक पेज पे आने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उसको अकेला कोई एक मुल्क हैंडल नहीं कर सकता। क्लाइमेट इज़ नॉट समबॉडीज स्पेस और प्रॉपर्टी, जाहिर है एक पूरा ग्लोबल इशू है। तो जो हमें क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें बर्रे सगीर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दरपेश है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत सीरियस है, मोर सीरियस देन एनीबॉडी एल्स। ट्रू। ठीक है, तो उसको अगर हम समझते हैं कि हम अकेले आइसोलेशन में रिजॉल्व कर देंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके देखें हमारी चीज़ें बहुत जुड़ी हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, मैं समझता हूँ कि एसआरटी इसको आप कह लें अगर पॉजिटिवली सोचा जाए, तो हमारे पानी मुश्तरका है। ये दुनिया का वाहिद खित्ता है जिसके पानी मुश्तरका हैं। पानी अमेरिका और कनाडा के दरमियान भी मुश्तरका हैं, लेकिन इनका ये है कि ये एक दूसरे के पानी के बगैर भी जो है वो गुजारा कर सकते हैं। हम गुजारा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सारे दरिया एक ही जगह से निकल के आ रहे हैं और एक ही फ्लो में जो है वो बह रहे हैं। तो इसको हम क्या समझेंगे, एक नेचर का एक फ्लो है जिसको जाहिर है कि हम अकेले, ना कोई एक मुल्क पानी बंद करके ज़िंदा रह सकता है, ना दूसरा उसको कब्ज़ा करके ज़िंदा रह सकता है। उसके बाद आपकी जो सबसे बड़ा इशू ये हो गया, दूसरे नंबर पे आपकी ट्रेड। तो वो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि इस वक्त दुनिया में जितने अफ्रीका के कुछ मुल्कों के अलावा सबसे लोएस्ट परसेंटेज जो है हमारी ट्रेड की, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। यानी बिल्कुल कोई कपल ऑफ बिलियंस डॉलर्स को हम क्रॉस नहीं कर सकते, 5% 6%, इससे आगे हम नहीं जा सकते। जबकि दुनिया में आप देख लें कि इस तरह के मुल्क जो रीजनल उनकी आपस में तजारत हो रही है वो बहुत ज़्यादा है और उसने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो उनको दिए हैं। तो ट्रेड का हो गया, ट्रेड एंड गुड्स का हो गया, उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ये जो सारे फ़ायदे हैं उनको गिनाने की क्या ज़रूरत है, वो सब हमारे सामने है। इवन देन के देखें, अगर ये जो है इस तरह की करते हैं जो सार्क का आइडिया है, तो जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जाहिर है कि उनके अंदर भी आप इस तरह के एडमिशन ओपन करते हैं सारी सार्क कंट्रीज़ के लिए, तो उसका जो एक बहुत बड़ा आप देखेंगे फ़र्क पड़ता है। एक जो उसका कल्चरल सोशियो इकोनॉमिक तो अपनी जगह एजुकेशनल, लेकिन उसकी वजह से ओवरऑल जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जब स्टूडेंट बरादरी आपस में इंटरेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो पोटेंशियल है इस वक्त, जो वर्ल्ड बैंक और दुनिया के संजीदा इदारे हैं उनके मुताबिक कि ये आपकी जो ट्रेड है ये 70-80 बिलियन डॉलर से ऊपर बड़े आराम से जा सकती है अगर आप इसको इस तरीके से जो है वो खोलते हैं। टैरिफ कंट्रोल है, टैक्सेशन के इश्यूज हैं, जो डिस्पैरिटी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर है, इसको आप करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके फ़ायदे तो इतने हैं कि गिने नहीं जा सकते और नुकसान ज़ीरो है। नुकसान सिर्फ कितना है कि कुछ लोगों की अना मरती है या कुछ लोगों का जो है वो बहुत ही एक नैरो माइंडेडनेस जो है, एक माइंडसेट जो है नफ़रत पे मबनी, वो जो है उसको तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन फ़ायदे लामहदूद हैं। इसमें आपके किसानों को भी ये वो बात नहीं है कि एक नॉर्थ अमेरिका का किसान जो है वो जाके ब्राज़ील या कहीं पे सामान बेचता है तो उसको फ़ायदा या नुकसान है। ये बड़ी इनके दरमियान पैरिटी है, इसमें इनको कोई ख़ास फ़ायदा ख़ास नुकसान नहीं है कि ये किसान का सामान उधर चला गया तो इसका इधर आ गया। लेकिन ये है कि अब ये
ایک ایسی سچویشن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ میسج یہ دے رہے ہوں وار مونگرنگ کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ٹماٹر اور سبزیاں بیچنے سے ملک ترقی نہیں کرتے بلکہ نیوکلیئر بم بنانے سے ترقی کریں گے، تو پھر ظاہر ہے تو کچھ نہیں ہوگا نا. لیکن زندگی سٹارٹ ہی جو ہے وہ سبزی اور ٹماٹر سے ہوتی ہے، بعد میں آتی ہیں یہ چیزیں رفتہ رفتہ سٹیپ بائی سٹیپ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب. آج کے ایک ایسے وقت میں جب ہائپر نیشنلزم کا دور ہے، لوگ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور امن کی خواہش رکھنا اپنے آپ میں ہی ایک بہت ہی بری چیز مانا جاتا ہے. جیسے کوئی امن آ گیا تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا لوگوں کا. آئی ہوپ کہ آج کے اس دور میں جب ہر نیوز چینل اس پہ بات کر رہا ہے کہ کیسے ہم لوگوں کو اور اشتعال میں لے کر آئیں، کیسے ہم نفرتوں کو بڑھائیں، آج کا ہمارا یہ پروگرام ایک ایسا پیغام دے گا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گا کہ پیس کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں اوور آل، اور وہ تمام جو بینیفٹس ہیں وہ آؤٹ وے کرتے ہیں کسی بھی ایک ایسے کوئی بھی آپ ایک نقصان کو جو کہ ایک عام شہری اس ملک کا یا کسی بھی ملک کا اٹھاتا ہے پیس نہ ہونے کی وجہ سے. آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب، تھینک یو.